अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इरसा का चेयरमैन, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, इरसा का चेयरमैन इंडस रिवर सिस्टम का अथॉरिटी चेयरमैन होता है, जिसके तहत इंडस रिवर सिस्टम के पानी को मैनेज किया जाता है। और इरसा का चेयरमैन लगाने का इस्तेहकाक सिर्फ सिंध गवर्नमेंट के पास होता है, लेकिन शहबाज शरीफ ने अपनी फितरत के मुताबिक वही किया कि अपनी मनमर्जी के मुताबिक इरसा का चेयरमैन लगा दिया। इस पर पीपल्स पार्टी ने नून लीग के खिलाफ बगावत कर दी। इस पर हामिद मीर का क्या कहना था, आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। शहबाज शरीफ साहब की जो मखलूत हुकूमत है, इसको कायम हुए अभी चंद ही दिन हुए हैं। अभी चंद ही दिन पहले शहबाज शरीफ साहब जो है वजीर आजम बने और आसिफ अली जरदारी साहब फिर सदर पाकिस्तान बने। और आम ख्याल ये था कि आसिफ जरदारी साहब अगर सदर बन गए हैं तो उनकी सदारत शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की बका की जमानत है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने एक अहम फैसला किया और इरसा के चेयरमैन का तकर्रुर किया। इरसा क्या है? इंडस रिवर अथॉरिटी है। तो इस पे पीपल्स पार्टी जो है उसने बड़ा एतराज किया और कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद नवीद कमर साहब ने एक बहुत धुआंधार तकरीर की, जिसके नतीजे में आज वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने ये अपना फैसला वापस ले लिया है। यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको अपना फैसला वापस लेने पे मजबूर कर दिया गया है। तो इससे खतरे की घंटियां बज उठी हैं। ये सवाल पैदा हो गया है कि शहबाज शरीफ साहब की जो मखलूत हुकूमत है ये अपनी मुद्दत पूरी करेगी या नहीं करेगी। तो हम जायजा लेते हैं कि पाकिस्तान में जो मखलूत हुकूमतें हैं वो कामयाब क्यों नहीं होती। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि जो सैयद नवीद कमर साहब हैं उन्होंने कौमी असम्बली में कहा क्या था, जिस पे शहबाज शरीफ साहब को फौरन अपना फैसला वापस लेना पड़ा। There's a very serious illegal and constitutional act that has taken place in Pakistan. During the period of the interim government, an ordinance was promulgated which took away the powers given under the IRSA Act, the Indus River System Authority. I would urge the government to immediately withdraw that order and do not destroy Pakistan as a federation. We are not going back to the one unit era. नवीद कमर साहब ने कहा डू नॉट डिस्ट्रॉय पाकिस्तान एज अ फेडरेशन, और ये भी कहा कि इसको दोबारा वन यूनिट ना बनाओ। बड़े ही सख्त अल्फाज थे, बड़े ही सख्त अल्फाज थे। और फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी की एक और इलेक्टेड मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली शाजिया मरी साहबा, उन्होंने क्या बयान दिया, क्या उन्होंने ट्वीट किया, जरा देखिए। वो कहती हैं स्ट्रांगली कंडेम द एक्ट ऑफ बाईपासिंग द वाटर अकॉर्ड ऑफ 1991 एंड फॉलोइंग एन ऑर्डिनेंस ब्रॉट बाय द केयरटेकर फेडरल गवर्नमेंट who blatantly violated its mandate. This matter needs to go to CCI and the wrong notification must be withdrawn immediately. तो जनाब उन्होंने कहा कि फौरी तौर पे नोटिफिकेशन को विड्रॉ करें। और शहबाज शरीफ साहब जो कि मखलूत हुकूमत के वजीर आजम हैं, उन्होंने फौरी तौर पे नोटिफिकेशन विड्रॉ कर दिया। ये है सियासी ताकत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जिसकी उन्होंने सिर्फ एक हल्की सी झलकी दिखाई है। और वजीर आजम साहब जो हैं उन्होंने फौरी तौर पे इरसा के चेयरमैन की तकरीरी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। तो क्या ये शहबाज शरीफ साहब आने वाले वक्त में इस तरह के फैसले कर पाएंगे? पीपल्स पार्टी को अगर कोई उनका फैसला पसंद नहीं आएगा तो क्या शहबाज शरीफ साहब इसी तरह नोटिफिकेशन विड्रॉ करते रहेंगे? तो ये पाकिस्तान में एक मखलूत हुकूमत है। तो ये मखलूत हुकूमत कामयाब होगी नहीं होगी, शहबाज शरीफ साहब अपनी मुद्दत पूरी कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे? हो सकता है आपको मेरा ये सवाल गैर जरूरी लग रहा हो, लेकिन आज तो उन्होंने अपना एक फैसला जो है उसको विड्रॉ कर दिया ना, नोटिफिकेशन विड्रॉ कर दिया। तो इसलिए ये सवाल बड़ा वैलिड है, इसलिए कि पाकिस्तान में अब तक 24 इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं, 24 सियासी हुकूमतें आ चुकी हैं। शहबाज शरीफ साहब की 24वीं सियासी हुकूमत है। इसमें से 18 जो हुकूमतें हैं वो मखलूत थी और 18 की 18 नाकाम हो गई। और क्यों नाकाम हुई उसकी बहुत सी वजूहात हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग वजूहात हैं। अगर आप देखें इंडिया, हमारा हमसाया मुल्क इंडिया जो है, वहां पर अब तक 14 वजीर आजम आए हैं। 76 साल में 14 वजीर आजम आए हैं। उसमें कुछ वजीर आजम ऐसे हैं जो बार बार इलेक्ट होते रहे। पहले जो वजीर आजम थे इंडिया के जवाहरलाल नेहरू साहब, 16.5 साल तक उन्होंने हुकूमत की। इंदिरा गांधी जो हैं वो बार बार वजीर आजम बनती रही, उन्होंने 11 साल से ज्यादा मुद्दत तक हुकूमत की। मनमोहन सिंह साहब 2 दफा प्राइम मिनिस्टर बने, 10 साल हुकूमत की। और अब नरेंद्र मोदी जो है उनका दूसरा टेन्योर पूरा हो रहा है, वो भी 10 साल पूरे कर रहे हैं। तो इंडिया में आज तक कभी मार्शल लॉ नहीं लगा। पाकिस्तान में न सिर्फ ये कि 24 प्राइम मिनिस्टर्स आए, उनके साथ 8 केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी आए और उसके साथ 4 जो है मिलिट्री डिक्टेटर भी आए।
تو یہاں پہ تو کوئی جو سیاسی حکومت ہے اس نے آج تک مدت پوری نہیں کی، یہ بڑی اہم بات ہے. تو یہ جو موجودہ مخلوط حکومت ہے یہ کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی. 2018 کا جو الیکشن ہے اس میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے. 2018 میں عمران خان صاحب کی حکومت بن گئی. یہ جو حکومت تھی یہ بھی ایک مخلوط حکومت تھی اور یہ کہا جاتا تھا کہ سب ایک پیج پہ ہیں، سب ادارے ایک پیج پہ ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاسی حکومت کے پیچھے نہ صرف اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے بلکہ اس کو عدلیہ کی طرف سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 2022 میں عمران خان صاحب کے خلاف ایک تحریک عدم اعتماد آئی اور اس تحریک عدم اعتماد کے ذریعے وہ اپنے عہدے سے ہٹا دیے گئے اور وہ اپنی مدت پوری نہیں کر سکے. عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہونے کے بعد شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنایا گیا. کافی اس پہ کنٹروورسی رہی اور شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے یہ 11 اپریل 2022 سے لے کے 14 اگست 2023 تک قائم رہی، تقریباً 1 سال 125 دن. اور شہباز شریف صاحب کی حکومت میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی، اس میں پی ایم ایل کیو بھی شامل تھی اور بھی بہت سی پارٹیاں تھیں. اور اس حکومت نے اگست 2023 تک اپنی مدت پوری کی اور اس کے بعد ایک پھر نگران حکومت قائم کی گئی جس کے وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب تھے. تو وہ جو نگران حکومت ہے اس کا اصل کام صرف الیکشن کروانا تھا 60 دن کے اندر یا 90 دن کے اندر، لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کروایا اور 60 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوا. وہ کہتے تھے جی الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ نے کہا بھی کہ آپ الیکشن کروائیں، انہوں نے ٹائم پہ الیکشن نہیں کروایا. اور پھر انوار اللہ کاکڑ ہیں، ان کو پرائم منسٹر بنایا گیا، حالانکہ ان کا تعلق ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ تھا، بلوچستان عوامی پارٹی سے ان کا تعلق تھا، یہ سینیٹر تھے. اس سے پہلے انہوں نے کئی الیکشن لڑے لیکن یہ کبھی کوئی الیکشن جیت نہیں سکے. لیکن یہ اپنے تعلقات کی وجہ سے، رائٹ کوارٹرز میں ان کے جو تعلقات تھے اس کی وجہ سے یہ پاکستان کے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بن گئے. حالانکہ یہ سینٹ کے ممبر بھی تھے اور بی اے پی سے ان کا تعلق بھی تھا. اور جب یہ وزیر اعظم تھے تو بہت سی کنٹروورسیز پیدا ہوئی. انہوں نے پاکستان کو چائنا کا اسرائیل قرار دے دیا. انہوں نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں کچھ متنازع باتیں کی. انہوں نے کہا جی کہ ان کا کہا جو ہے وہ پتھر پہ لکیر نہیں ہے. بہرحال یہ کافی کنٹروورشل پاکستان کے پرائم منسٹر تھے، لیکن ان کے دور کا خاتمہ ہو گیا اور پھر 8 فروری 2024 کو ایک اور الیکشن ہوا. اور یہ جو 8 فروری 2024 کا الیکشن ہے پاکستان کی تاریخ کا متنازع ترین الیکشن تھا، لیکن اس کے باوجود ایک دفعہ پھر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے اور ایک ان کی دوبارہ مخلوط حکومت قائم ہوئی ہے. اس مخلوط حکومت میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ کابینہ میں شامل نہیں ہے. کچھ آئینی عہدے اس کے پاس ہیں، خاص طور پہ صدر کا عہدہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے، لیکن یہ ایک مخلوط حکومت ہے. اور اب یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ یہ جو مخلوط حکومت ہے یہ کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی. پیپلز پارٹی نے جو ارسا کے چیئرمین کی تقرری پہ اختلاف کیا، اعتراض کیا، اس کا اعتراض تو دور ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک یہ سوال باقی ہے کہ یہ حکومت کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی. کیونکہ ایک عام تاثر یہ ہے کہ اس حکومت کا جو وزیر خزانہ ہے وہ ایک ٹیکنوکریٹ ہے اور وہ ٹیکنوکریٹ جو ہے اس کا تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں ہے. اس حکومت کا جو وزیر داخلہ ہے وہ ایک صحافی رہ چکے ہیں، ایک ٹی وی چینل کے مالک رہ چکے ہیں، ان کا بھی کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اور پاکستان کو اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے وہ چیلنج ہے پاکستان کو معیشت کو سنبھالنے کا چیلنج درپیش ہے. قصہ مختصر یہ کہ 4 فوجی ڈکٹیٹرز کی حکومتوں کے دور میں پاکستان نے جتنا نقصان اٹھایا اتنا نقصان باقی جو 32 الیکٹڈ اور کیئر ٹیکر پرائم منسٹرز کی حکومتیں ہیں ان کے دور میں اتنا نقصان نہیں ہوا. لیکن جو پاکستان کی سیاسی تاریخ کا تجزیہ کرنے کے نتیجے میں جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بدترین جمہوریت بہترین آمریت سے بہتر ہے. اور جو مخلوط حکومتیں ہیں وہ عام طور پہ ناکام ہوتی رہی ہیں. پچھلے 76 سال میں 18 مخلوط حکومتیں ناکام ہوئیں، جس میں 12 میں ایم کیو ایم بھی شامل تھی. تو یہ حکومتیں ناکام رہیں. کوئی نہیں چاہتا کہ شہباز شریف صاحب کی جو موجودہ مخلوط حکومت ہے یہ ناکام ہو، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جب بھی کوئی اہم فیصلہ کریں، جیسا کہ انہوں نے ارسا کے چیئرمین کا فیصلہ کیا، تو اس سلسلے میں ان کو چاہیے کہ جو ان کے باقی جو پارٹنرز ہیں، خواہ وہ کیبنٹ میں شامل نہیں ہیں لیکن جس پارٹی کے ووٹوں کی مدد سے وہ پاکستان کے پرائم منسٹر بنے ہیں، ان سے صلاح مشورہ ضروری ہے. تو صلاح مشورے کے ساتھ چلیں
اور جو سیاسی مخالفین ہیں ان کو انتقام کا نشانہ نہ بنائیں تو ملک میں اسٹیبلٹی آئے گی تو ہو سکتا ہے یہ مخلوط حکومت کامیاب ہو جائے۔ ناظرین، ارسا کے چیئرمین کا استحقاق صوبائی اسمبلی کا ہوتا ہے، نہ کہ وفاق کا، لیکن شہباز شریف نے اپنی فطرت کے مطابق فیصلہ کرتے ہوئے اپنی من مرضی کے مطابق ارسا کا چیئرمین منتخب کر لیا۔ اس پر پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری نے نون لیگ کو منہ توڑ جواب دیا کہ ارسا کا چیئرمین لگانے کا استحقاق سندھ گورنمنٹ کا ہے، اس لیے آپ یہ انتخاب نہیں کر سکتے، اس لیے آپ اپنی مرضی کا ارسا کا چیئرمین نہیں لگا سکتے، اور یہ استحقاق صوبہ سندھ کا ہوتا ہے، لہٰذا آپ اپنی من مرضی کے مطابق ارسا کا چیئرمین ہرگز نہیں لگا سکتے۔ لیکن شہباز شریف نے اپنی آمرانہ فطرت کا استعمال کرتے ہوئے ارسا کا چیئرمین لگا دیا، اور مجبوراً وزیر اعظم شہباز شریف کو اپنا نوٹیفکیشن واپس لینا پڑا اور پھر سے یہ اختیار صوبہ سندھ کو دینا پڑا۔ ناظرین، ان کے پیچھے جو لوگ باتیں کرتے تھے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کر حکومت چلائیں گے اور ملک کو بہتری کی طرف لائیں گے، پاکستان کو بہت آگے لے کے جائیں گے، تبھی بہت سارے صحافیوں نے اس بات پر انکشافات کرنا شروع کر دیے تھے۔ ایک طرف شہباز شریف کی حکومت سہولت کاروں کی کٹ پتلی ہے، جبکہ دوسری طرف پیپلز پارٹی کی مرہون منت رہے گی ہمیشہ، اور یہ پیپلز پارٹی کے بغیر کوئی بھی پالیسی نہیں بنا سکیں گے، یہ ہمیشہ پر پیپلز پارٹی کے مرہون منت ہی رہیں گے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا، نون لیگ کو پیپلز پارٹی کی حکومت بننے کے بعد نون لیگ نے پہلا ہی ایسا قدم اٹھایا ہے جس پر پیپلز پارٹی کی طرف سے کافی بیکلش سامنے آیا ہے، اور شہباز شریف جو اپنے آپ کو اس ملک کا وزیر اعظم سمجھتا ہے، اسے نوٹیفکیشن واپس لینا پڑا۔ ناظرین، اس بات سے یہ تو واضح ہو گیا ہے کہ یہ جو بندر بانٹ کا کھیل چل رہا ہے، ناظرین اس بات سے یہ تو واضح ہو گیا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان یہ جو بندر بانٹ کا کھیل چل رہا ہے، یہ صرف اور صرف اپنی ذاتی مفادات اور سیاسی مفادات کو لے کر چل رہا ہے۔ اس میں ملک و قوم کا مفاد کہیں بھی نظر نہیں آ رہا، اور یہ پاکستان کی سب سے زیادہ کمزور ترین حکومت ہے، تو یہ ملک کو کیسے بہتری کی طرف لا سکتے ہیں؟ یہ تو خود ہی آپس میں دست و گریباں ہیں۔ ابھی شہباز شریف کی طرف سے پہلا قدم ہی اٹھایا گیا تھا جو پیپلز پارٹی کو ہرگز گوارا نہیں ہوا۔ ناظرین، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ملک میں مضبوط حکومت نہیں آئے گی، ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوں گے، تب تک یہ ملک کبھی بھی بہتری کی طرف نہیں جا سکتا، یہ ملک ترقی نہیں کر سکے گا، کیونکہ جب تک اس ملک میں بندر بانٹ کا کھیل چلتا رہے گا، لوگ زبردستی اس ملک پر اقتدار پر مسلط ہوتے رہیں گے، یہ ملک کبھی بھی بہتری کی طرف نہیں جائے گا۔ ہر کوئی اپنی ذاتی مفادات کی سیاست کرتا رہے گا۔ یہی بات عمران خان کرتا تھا کہ ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے اور عوام کے مینڈیٹ کے مطابق حکومتیں آنی چاہیے، کیونکہ اگر عوام کے مینڈیٹ کے مطابق حکومت آئے گی تو وہی مضبوط حکومت بن کر پاکستان میں ابھر سکتی ہے، کیونکہ وہ حکومت جو عوام کے مینڈیٹ کے مطابق آتی ہے اس پر یہ پریشر بھی ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے بہتر پرفارم نہ کیا تو عوام انہیں ریجیکٹ کر دے گی۔ لیکن جب سہولت کاروں کی سہولت کاری سے حکومتیں بنتی ہیں اور عوام کے مینڈیٹ کو نہیں دیکھا جاتا اور وہی پرانا بندر بانٹ کا کھیل چلتا ہے، تو پھر کسی کو بھی پرواہ نہیں ہوتی، نہ ملک و قوم کی نہ عوام کی، کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ انہیں عوام کا مینڈیٹ نہیں ملا، لہٰذا جن لوگوں نے ان کی سہولت کاری کی ہے صرف ان کا مفاد اور اپنا ذاتی مفاد دیکھنا ہوتا ہے، اور اس سارے معاملے میں ملک و قوم کا مفاد بہت پیچھے چلا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔